अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ सना मुनीर और आपको मेरी जानिब से और पाकिस्तान टेलीविज़न की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। जनाब, आज हम ईद का दूसरा दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने कल कुर्बानी कर ली होगी और कुछ लोग आज कुर्बानी करने जा रहे हैं। जनाब नाजरीन, हमारा आज का जो मौजू है जिस पर हम बात करेंगे वो है फ़लसफ़ा कुर्बानी, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दी जाती है। और इससे पहले कि मज़ीद इस मौजू पर मैं बातचीत करूँ, मैं तारुफ़ कराऊँगी हमारे आज के बहुत ही मुअज़्ज़ज़ गेस्ट का। मेरे आज के जो पहले मेहमान हैं अल्लामा शफ़ाअत रसूल, वेलकम टू आवर प्रोग्राम। और मेरे आज के जो दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर राना तनवीर कासिम, जो कि हैं PhD स्कॉलर, वेलकम टू आवर प्रोग्राम। तो सबसे पहले अल्लामा साहब, मैं आपसे शुरुआत करती हूँ आज के प्रोग्राम की। हमने देखा फ़लसफ़ा कुर्बानी, हमने कल भी बातचीत की अहकामात और मसाइल के हवाले से ईद उल अज़हा के। अगर हम फ़लसफ़ा कुर्बानी की बात करते हैं तो इसका मकसद, उसकी अहमियत क्या है हमारी शरीयत में? फ़लसफ़ा कुर्बानी से मुराद, पहले हम इसका तयन कर लें कि फ़लसफ़ा किसको कहते हैं। फ़लसफ़ा कहते हैं बुनियादी फ़िक्र को और बुनियादी और असासी सोच को कि जिसकी बुनियाद पर किसी चीज़ को खड़ा किया जाता है। अब कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कुर्बानी के हवाले से जो गुफ्तगू फरमाई वो लफ्ज़ है क़ुरबान। ये हम अपने उर्दू में या फ़ारसी में जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो फिर छोटी ये साथ लगा के उसे कुर्बानी कह देते हैं। अच्छा, लफ्ज़ कुर्बान में अगर आप देखें तो असल जो लफ्ज़ हैं वो है काफ, रे और बे। ये माना, ये लफ्ज़ अगर आप जोड़ते हैं तो इसका माना कुर्ब बनता है। कुर्ब, कुर्बत, कराबत, ये माना है। अब कुर्बानी कुरान के फ़लसफ़े में, कुरान की सोच के मुताबिक, कुरान की फ़हम के मुताबिक हर उस अमल को कहते हैं, हर उस फ़िक्र को कहते हैं जो आपको अल्लाह के करीब कर दे। फ़र्ज़ मसलन आप रब को बैठ के सोचते हैं तो ये भी कुर्बत का ज़रिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऐलान नबूवत आपने नहीं फरमाया था तो आप गारे हिरा में जाते थे और वहाँ जाके मुराकबा फरमाते थे, रब को फोकस करते थे, अल्लाह को सोचते थे और कई कई दिन वहाँ बैठे रहते थे। तो आपको इस तरह बैठना ये भी एक कुर्बत है, रब के करीब आपको करता है। फिर उसके बाद जो आमाल होते हैं वो आमाल भी कुर्बत, करीबी, नज़दीक होने का ज़रिया और सबब होते हैं जी। अच्छा, अब वो अमल जो आप अल्लाह के लिए करेंगे वो आपको अल्लाह के करीब करता जाएगा। यही आप अरकान इस्लाम देख लें जी। अरकान इस्लाम में जो भी रुकन आप रब की नीयत से, रब को फोकस करके, रब को ज़हन में बिठा के उसकी रज़ा और मर्ज़ी के लिए करेंगे तो वो अल्लाह की कुर्बत का ज़रिया बन जाएगा। इसी तरीके से बाकी जो तिलावत है, दरूद शरीफ है, यहाँ कोई भी अगर अस्कार करें, कोई भी जो अमाल अगर अल्लाह के लिए हम करें तो इसी तरह जो मामलात हैं आपस के, अगर इसमें भी आप ये ज़हन में रखेंगे कि मेरे रब का हुक्म है, मैं इसलिए ये कर रहा हूँ, मतलब हम एक दूसरे के हुकूक पूरे करते हुए भी ये ज़हन में बिठा लें कि ये हुकूक मेरे अल्लाह ने मेरे ऊपर डाले हैं और ये मैंने पूरा करना है। मसलन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स सुबह से शाम तक बाज़ार में रिज़्क़ हलाल की तलाश के लिए रहता है इस नीयत से कि मैं रिज़्क़ कमाऊँगा और अपने वालिदैन को और अपनी औलाद को खिलाऊँगा, तो उससे ये अमल भी उसको रब के करीब कर देता है। इसी तरीके से आज ईद का दिन है, अगर हम इस ईद के दिन में अपने मरीज़ जो रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, उनकी इयादत करने के लिए चले जाते हैं और इस नीयत से कि ये मेरे ऊपर अल्लाह ने हक़ रखा है कि मैं जाकर मरीज़ों की इयादत करूं, तो ये अमल भी आपको अल्लाह के करीब कर देगा। मतलब कोई अमल, ख़ास वो अल्लाह का हक़ हो या बंदों का हक़ हो, जब आप उसे पूरा करते हुए ज़हन में ये बिठा लेते हैं कि मैं इसलिए इसको कर रहा हूँ कि ये मेरे रब का हुक्म है, तो ये आपको अल्लाह के करीब कर देगा। अब आइए, कुर्बान का जो लफ्ज़ है ये उस जगह को भी कहते थे कि जहाँ पहली उम्मतें अपना जानवर कुर्बानी का रखते थे और आसमानी बिजली आती थी और उसे जला जाती थी। अच्छा। और उसे समझा जाता था कि ये कबूल हो गया, कबूल हो गई है। और जो जानवर आसमानी बिजली अल्लाह की तरफ से ना आती तो वो उसका मतलब ये होता था कि ये जानवर उसका कबूल नहीं हुआ। यानी कुर्बान, उस कुर्बान गाह को, फ़ारसी में जाएँ, उर्दू में जाएँ, फिर वो कुर्बान गाह, और उस कुर्बान गाह में रखने वाला जो जानवर, कुर्बानी, इन दोनों को भी कहते हैं। अब ये जो कुर्बानी है
یہ جسے ہم کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے ایک بہت بڑا تہوار ہے جسے ہم عید کہتے ہیں، عید الاضحیٰ۔ عید کا معنی ہوتا ہے وہ خوشی جو آپ کی زندگی میں بار بار پلٹ کر آئے۔ تو یہ خوشی ایک مسلمان کی زندگی میں بار بار آتی ہے اور ہر سال آتی ہے۔ اب اس سے ہم نے اللہ کی قربت کیسے حاصل کرنی ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو میں چند لفظوں میں، آسان لفظوں میں رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت اسماعیل سے پوچھا کہ کہ میں نے دیکھا ہے خواب، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ میں خواب میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب بتا تیری کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے کہا افعل ما تؤمر، اللہ نے جو آپ کو کہا ہے آپ اسے کریے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اچھا، اب فلسفہ قربانی کا مقصد کیا ہے کہ آپ وہ عمل جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اور وہ ایک کلائمیکس تھا، عروج کا تھا کہ انسان کو اپنی زندگی میں اپنی جان سے بڑھ کر پیاری جو ہوتی ہے وہ اولاد ہوتی ہے، باقی ساری کائنات اس سے ہیٹ ہوتی ہے، نیچے ہوتی ہے۔ تو جب رب نے کہا، اور وہ بیٹا کہ جو 100 سال کی عمر میں دیا، اور وہ بیٹا پھر وہ مکہ میں رہتا تھا اور آپ فلسطین رہتے تھے، ملنے کے لیے برسوں کے بعد آئے، جب چھوڑ گئے تھے حضرت اسماعیل ماں کی گود میں تھے، جب آئے تو قرآن کہتے کہ وہ بھاگ دوڑ کر رہے تھے، اتنی پیاری اولاد کو اور اکلوتی اولاد کو رب نے کہا کہ ذبح کر دو۔ اب فلسفہ قربانی یہ ہے، جانور کو قربان کرنا یہ تو ایک سنت ہے، لیکن فلسفہ نہیں ہے یہ قربانی کا، سنت ابراہیمی ہے، سنت ابراہیمی ہے۔ اس سنت ابراہیمی میں جو فلسفہ قربانی چھپا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہر چیز کو رب کی رضا پر قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے، یہ ہے فلسفہ قربانی۔ مال کی ضرورت ہو تو وہ آپ اللہ کے لیے دے دیں، آپ کو وقت کی ضرورت ہو آپ وقت اللہ کے لیے دے دیں، اور آپ کے پیسے کی ضرورت ہو تو پیسہ اللہ کے لیے دے دیں، یہاں تک کہ اپنی اولاد کی ضرورت ہو اللہ کے تو اللہ کے راستے میں دے دیں، اپنی جان کی ضرورت پڑے تو اس کو دے دیں۔ آپ کا سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، اسی کا دیا ہوا ہے نا۔ مطلب کیا ہے، اب اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ اس کو ذہن میں رکھیے، وہ یہ ہے کہ آپ نے مخلوق کی محبتوں میں سے کسی محبت پر اللہ کی محبت کو غالب نہیں آنے دیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ فلسفہ قربانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے، آپ کے کیا خیالات ہیں؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ بنیادی طور پر جو غلام ہوتا ہے وہ مالک کی اداؤں کو دیکھتے ہوئے اس کی غلامی کرتا ہے۔ ہماری اس کائنات کا خالق اور مالک جو ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے میری اداؤں اور میرے اشعاروں کے اوپر ہر چیز قربان کر دیں۔ عبادات دو چار جو قرآن کی روشنی میں ہم عبادات کرتے ہیں، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، یہ بلا تفریق طبقات، بلا تفریق امارت اور غربت ہر ایک کے اوپر واجب ہے۔ اس کے ساتھ جو حج ہے اور زکوٰۃ ہے، اس کے لیے ایک تعین کیا جاتا ہے نصاب کا، کہ حج صاحب استطاعت کرے گا، بالکل، اور زکوٰۃ جو ہے وہ صاحب نصاب دے گا۔ اور قربانی کے ضمن میں بھی یہ ایک اختیار دیا گیا ہے کہ قربانی بھی اسی شخص کے لیے ہے جو استطاعت رکھتا ہے، بالکل۔ اچھا، نماز اور روزے کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے کوئی چھوٹ نہیں رکھی، کوئی استثناء نہیں رکھا، وہ واجب ہے۔ اس میں استثناء رکھا ہے۔ اچھا، اس میں استثناء رکھتے ہوئے وہ طبقات جو صاحب خیر ہیں، جو صاحب نصاب ہیں، ان کا تعین کیوں کیا؟ کیونکہ دنیاوی ترجیحات کا امتحان لینا مقصود ہے، کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ چاہتا ہے کہ یہ مال آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، وہ آپ کا امتحان ہے۔ یہ جانور، یہ گائے، یہ بکرے، یہ چھترے، یہ جتنی بھی چیزیں مال و متاع میں آتی ہیں دنیا میں، یہ اگر آپ کی یہ پسندیدہ ترین متاع ہے اور اللہ اگر آپ سے یہ چاہتا ہے کہ اس کو قربان کر دیں، آپ آنکھیں بند کر کے قربان کر دیں۔ قربانی کا فلسفہ رضائے الہی کے حصول کی ایک اولین ترجیح،
ایک صاحب ایمان کے ہاں موجود ہونی چاہیے کہ اس میں وہ جو سنت ابراہیمی ہے، جس طرح علامہ صاحب نے اشارہ کیا کہ اکلوتا بیٹا ہے، پیارا بیٹا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خواب میں ان کو اشارہ کیا. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی مکالمہ نہیں کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی تکرار نہیں کیا کہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، میرا پیارا بیٹا ہے، میری نسل آگے چلے گی. تو انہوں نے کسی بھی قسم کے تحفظات کا اظہار کیے بغیر کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی تحفظات نہیں. اب اسی رویے کو اگر ہم آج دیکھیں، آج اگر ہم اسلام کی عظمت کے لیے یا اسلام کی سربلندی کے لیے ہم کوئی اعلان کرتے ہیں یا اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ کون ہے جو یہ راہ اللہ میں خرچ کرنے والا ہے، تو لوگ سوچنے شروع کر دیتے ہیں، یار پتہ نہیں خرچ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یار مجھے اس کی بات ماننی چاہیے یا نہیں ماننی چاہیے. ابراہیمی سنت کیا ہے کہ آمنا و صدقنا، اللہ نے آپ کو اشارہ دیا، آپ نے کسی قسم کے تحفظات کا اظہار کیے بغیر اپنے بیٹے کو پیش کر دیا. یہاں ایک نقطہ اور بھی غور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پرانے زمانے میں قربانی چونکہ ہر امت میں ہوتی تھی، حابیل قبیل کے زمانے سے یہ قربانی کا فلسفہ چلا آ رہا ہے. بعض ادوار میں، بعض اقوام میں انسانوں کی عملی قربانی دی جاتی تھی، انسان ذبح کیے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جانور کو یہ حضرت اسماعیل کی جگہ پہ لا کے دمبے کی صورت میں اس پرانی رسم اور پرانی روایت کو جو انسان کی شکل میں قربانی کی صورت میں ہوتی تھی، جو ہیومن سیکریفائس تھا، اس کو ختم کرنا بھی مقصود ہے. یعنی اس کا فلسفہ جو ہے نا، اس کی جو باریکیاں ہیں اس کو اگر ہم جانیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خرافات، بہت ساری رسومات جو زمانہ قدیم میں چل رہی تھی، اس کو ختم کرنا بھی مقصود تھا. اور دوسری بات یہ ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ قربانی کا جانور آپ گھر میں باندھتے ہیں تو آپ کبھی اس کے اوپر غور کرتے ہیں، یار یہ جو قربانی کا بکرا ہے، اس کی جگہ اگر میرا بیٹا بندہ ہوتا تو میری کیا فیلنگز ہونی تھی، میری کیا کیفیت ہوتی، میری کیا کیفیت ہونی تھی، میری بیوی کی، اس بچے کی ماں کی کیا کیفیت ہونی تھی. یعنی آپ فیل کریں نا کہ کیا کیفیت ہوتی. اور وہ باپ اور وہ حاجرہ بالکل کتنے عظیم الشان والدین ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قربانی کے ادا کے جذبوں کو قیامت تک کے لیے شعار اللہ قرار دے دیا. ہر حضرت حاجرہ کی ہر ادا شعار اللہ بن گئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہر ادا شعار اللہ بن گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہر ادا شعار اللہ بن گئی. سب سے بڑی مثال بن گئی. اور آپ دیکھیں حج کی جو ایکٹیویٹی ہے، حج کی ساری ایکٹیویٹیز کی نسبت حضرت حاجرہ کی طرف، حضرت اسماعیل کی طرف، حضرت ابراہیم کی طرف، جب جاتے ہیں صحیح یعنی کس وجہ سے ایک قربانی کے جذبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ان کی اتنی ادائیں پسند آئیں کہ آپ کا حج اور آپ کا عمرہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک آپ سنت حاجرہ کے مطابق آپ صحیح نہیں کرتے. وہ خاتون تھی اور آپ کیفیت دیکھیں، یعنی کہ قربانی مرد نے بھی دی ہے، قربانی خاتون نے بھی دی. اور دوسری میڈم بات یہ ہے، یہ ایک استعارہ ہے. استعارہ کیا ہے کہ قربانی ہر اس موقع کے اوپر انسان کو دینی چاہیے جب قربانی دینے کا وقت ہو. مثلا ہم کہتے ہیں جی اناؤں کی قربانی دینی چاہیے. اپنی جو ایک میں ہے انسان کے اندر، ایک متکبرانہ جو کیفیات ہیں، بعض دفعہ آپ کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے، بعض دفعہ آپ کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، بعض دفعہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. بالکل، اور جو کہ اکثر ہوتا نہیں ہے. ہم ایک رسمی طور پر بکرا تو ذبح کر دیتے ہیں. معاشرے میں، ایک اسلامی سماج میں، معاشرے میں ہمارے مذہبی رہنماؤں کو، علماء کو، عوام الناس کو اس ذبیحہ کے پس منظر اور اس کے مقاصد اور اس کے اہداف کے اوپر شعور دلانا چاہیے. تو آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اس قسم کے جو ہمارے جو مساجد میں جب بھی خطبات دیے جاتے تو کیا اس چیز کے اوپر اشارہ نہیں کیا جاتا؟ کیا ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا؟ اشارہ کیا جاتا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ سوسائٹی کے جو ایشوز ہیں اس کے ساتھ کوریلیٹ کر کے اس کے فلسفے کو بیان کریں. آج کے زمانے کی بات کریں کہ آج سے 1450 سال پہلے اترنے والی جو آیت ہے، آج کے دور میں اس کا اطلاق کیسے ممکن ہے؟ جس طرح میں نے آیت پڑھی کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
یعنی آپ کی زندگی کا اوڑھنا بچھوڑنا اللہ کی رضا ہے، سب کچھ اللہ کی رضا نماز کے بھی اللہ لیے۔ کی رضا، قربانی بھی اللہ کی رضا، آپ کا جینا بھی اللہ کے لیے، آپ کا آپ مرنا کا بھی۔ مرنا بھی اللہ کے لیے۔ آپ یہ دیکھیں حج کی ایکٹیویٹی میں بھی توحید کا اظہار ہے، توحید کے ترانے ہیں، توحید کا نغمہ ہے، تکبیرات ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں قربانی کا جانور بھی آپ اللہ کے نام، اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے۔ یہ کیا ہے؟ یہ توحید کا اظہار ہے، یہ اللہ کی کبریائی، اس کی وحدانیت، اس کی ربوبیت کا اظہار ہے۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ کیا ہے؟ اس قربانی، اس حج، اس نماز، اس روزے کی جو روح ہے وہ توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہر چیز میرے نام پہ منسوب ہونی چاہیے، ایسے میرے ہی ہے، نام پہ بالکل، قربان بے شک۔ کریں، میری رضا حاصل کریں۔ یہ ہے قربانی کا فلسفہ۔ ٹھیک ہے، اچھا علامہ صاحب، ہم نے فلسفہ قربانی کے اوپر بات کی کہ ظاہر ہے اپنی خواہشات کو بھی سیکریفائز کرنا، اپنی انا کا سیکریفائز بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اگر ہم اس کے علاوہ اگر ہم لنک کرنا چاہیں یا کو ریلیٹ کرنا چاہیں حج کو عید الاضحیٰ کے ساتھ، تو وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ جب ہم حج کے ارکان مکمل کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے اگلے دن جو عشرہ حج ہے اس کا آخری دن وہ عید کا بھی ہوتا ہے اور حج کا اختتام بھی ہوتا ہے۔ جی۔ اور اس دن جس کو ہم 10 ذی الحجہ کہتے ہیں، اس 10 ذی الحجہ میں ادھر ہم نماز عید الاضحیٰ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور نماز عید الاضحیٰ پڑھنے کے بعد ہم قربانی کرتے ہیں۔ اور حج پر جو حاجی ہوتے ہیں جی۔ وہ رات کو یعنی نامی کو وہ چلتے ہیں وہاں سے رات کو مزدلفہ، اور مزدلفہ میں صبح 10ویں کو وہ آتے ہیں مینا میں، اور پھر مینا میں آ کے وہ جانور ذبح کرتے ہیں اور رمی جمار کرتے ہیں۔ رمی جمار کے بعد پھر وہ چلے جاتے ہیں وہاں پر بیت اللہ شریف میں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں جو معاملات ہیں حج کے اور عید الاضحیٰ کو، اس کو جوڑا ہوا ہے آپس میں، اور وہ ان کو جوڑنا ایک فطرتی بات بھی ہے۔ وہ کس طرح کہ حج میں بھی قربانی ہے، بالکل قربانی کرتے ہیں اور حاجی بھی۔ عید الاضحیٰ میں بھی قربانی ہے۔ تو حج کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے اور عید الاضحیٰ یعنی قربانی کی عید کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ قربانی نے ان دونوں تہواروں کو آپس میں جوڑا ہوا ہے۔ کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اس کے بعد تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تو میرے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہے، ایک معاہدہ ہے۔ تو اس معاہدے اور ایگریمنٹ کے بعد تمہیں اس ایگریمنٹ کو مکمل کرنے کے لیے اور اپنی وفا کا یقین دلانے کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تمہیں کرنا ہوگا۔ جب مسلمانوں پر مصیبتیں آئیں، آزمائشیں آئیں، تکلیفیں آئیں، تو قرآن کہتے ہیں وَزُلْزِلُوا، زلزلے برپا ہو گئے صحابہ کی زندگی میں، غربت، افلاس، بے وطنی، تشدد، ظلم۔ تو انہوں نے کہا کہ متى نصر اللہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی فرمایا اور آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے انہوں نے بھی کہا حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متى نصر اللہ، کہ اللہ مدد کدھر ہے تیری؟ تیرا تو وعدہ تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ فرمایا الا ان نصر اللہ قریب۔ یعنی یوں آپ سمجھ لیں کہ جب آپ ایک نظریے پر آتی ہیں تو وہ نظریہ آپ سے ہر وقت کچھ نہ کچھ ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک کام کر لیا آپ سارا سال فارغ ہو کے بیٹھ جائیں، اب نہیں، آپ سے کچھ کرنے کے لیے کہتا ہے۔ اب دو صورتیں ہیں کہ آپ ایزیلی وہ کام کر رہے ہیں یا کچھ آپ کو سیکریفائز کرنا پڑ رہا ہے۔ اس نظریے کو فالو کرتے ہوئے، ہاں، نظریے کو فالو کرتے ہوئے اگر آپ یسر کے ساتھ، آسانی کے ساتھ ہے تب بھی آپ نے کرنا ہے، اور اگر اس نظریے کو فالو کرتے ہوئے آپ کو کوئی عسر، کوئی تنگی، کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی سیکریفائز کرنا پڑتا ہے تب بھی آپ کو کرنا ہے۔ جب آپ تنگی میں، پریشانی میں اپنے نظریے کی صداقت کے لیے آپ سب کچھ قربان کر کے آگے چلے جاتے ہیں تو اس کو قربانی کہتے ہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں نے بنا لیا پروگرام مکہ میں کہ انہیں آپ شہید کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ اور شہید کیسے کیا جائے کہ سارے قبائل کے سرداروں میں مشورہ کیا کہ ایک ایک نمائندہ آپ دے دیں، ہم سب مل کر یک بارگی تلوار سے حملہ کریں گے رسول اللہ علیہ وسلم پر۔ تو پھر بنو ہاشم اتنے قبائل سے لڑنے کی ان میں سکت نہیں ہے، تو وہ وہاں پر حضور کے گھر کو گھیر کے کھڑے ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ نے کہا کہ تم یہاں سے ہجرت کر جاؤ، تو رب العالمین سے کہا کہ کیسے ہجرت کروں، باہر تو پہرا ہے۔ فرمایا کہ ہمارا حکم ہے نا، تو ہم نے حکم دیا تم ان کے درمیان سے نکل جاؤ گے، نظر بھی نہیں آؤ گے۔ یہ رب کی قدرت ہے کہ وہ دکھا دے کہ حضور بیٹھے ہوئے ہیں، یا چھپا دے یہ حضور بیٹھے چلے گئے۔ اب حضور جب جا رہے تھے تو حدیث پاک میں جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کہ حضور بار بار مڑ کر بیت اللہ کو دیکھتے تھے اور آنسو بہاتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ اے مکہ میں تجھے نہیں چھوڑ کے جانا چاہتا، لیکن اللہ کا حکم ہے، تیرے اندر اللہ کا گھر ہے، تیرے اندر صفا مروہ ہے، تیرے اندر عرفات ہے، تیرے اندر منا ہے، تیرے اندر جبل رحمت ہے، تیرے اندر میرے خاندان کی قبریں ہیں، میری یہاں جائے ولادت ہے، میری اس گلی میں، ان کوچوں میں، ان پہاڑوں پر، ان راستوں پر میری یادیں ہیں، میری بچپن، میری جوانی، میری اب تک کی عمر گزری ہے، نہیں چھوڑنا چاہتا، لیکن میں قربانی دے رہا ہوں۔ کیوں قربانی دے رہا ہوں؟ اس لیے کہ اب یہاں پر ان لوگوں نے اتنی شدت کے ساتھ میرے خلاف لڑائی کا منصوبہ بنایا، اب رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم ہجرت کر جاؤ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، اور وہاں پہلے سے بہت سارے لوگ موجود تھے۔ اب آپ دیکھیے جب مدینہ آپ پہنچے وطن کو چھوڑ کے، تو وہاں آسانی تھی کوئی؟ پہلے ہی سال تھا گزرا تھا کہ جنگ بدر ہو گئی، جی جنگ بدر کے بعد پھر اگلی جنگ ہو گئی، پھر تیسری جنگ، پھر چوتھی جنگ، پھر پانچویں جنگ، ٹوٹل 8-9 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں بنتے ہیں، اور 28 جنگوں میں حضور نے خود شرکت کی ہے آپ نے، اور کتنے شہید ہوئے، یہاں تک کہ آپ کے چچا امیر حمزہ۔ مطلب یہ کہ قربانی جو ہے نا، اس کا تعلق ایک نظریے کے ساتھ ہے، نظریے کے ساتھ۔ نظریے کے لیے آپ جب موومنٹ اپنی جاری رکھتے ہیں تو وہ آسانی کے ساتھ ہو تب بھی آپ نے کرنی ہے، اور اگر آسانی نہیں ہے، آپ کو کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، کوئی قربان کرنا پڑتا ہے، آپ کو اس کو کرنا ہے۔ اگر آپ رک جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ذہن میں جو سوچ تھی وہ نظریہ نہیں بنا۔ نظریہ جب آپ کی سوچ بن جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر سب سے مقدم نظریہ ہوتا ہے، سب کچھ نیچے آ جاتا ہے۔ ناظرین ابھی ہم چلتے ہیں بریک کی طرف، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے فلسفہ قربانی کے اوپر۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا سمجھتے ہیں جو بڑی عید ہے، اب ہم نے معاشرے کی اگر ہم بات کرتے ہیں، ہم نے مجھے یہ لگتا ہے کہ جب آپ سچے راستے پہ چلتے ہیں، اگر ہم آئیڈیالوجی کی بات کریں، نظریے کی بات کریں، تو صحیح راستے پہ چلنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ تو اس موقع پہ انسان اپنا ایمان کس طریقے سے مضبوط کر سکتا ہے؟ جس طرح علامہ صاحب نے بات کی نا کہ مسلمان نظریاتی ہوتا ہے، جی اس کے ایمان کی بنیادیں فکری ہوتی ہیں، وہ زندگی شعور کے ساتھ اور صاحب فکر و نظر ہونے کی بنیاد پہ گزارتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں دیکھتا ہے شریعت میری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ قربانی کے ضمن میں ہمارے سماج میں جو ایک سوشل نارمز کہہ لیں یا سماجی روایات کہہ لیں، میرا خیال ہے کہ آج کے دن کی مناسبت سے ہمیں ان کی طرف بھی نشاندہی کرنی چاہیے، تاکہ ایک اصلاح احوال کی آواز اٹھے ہمارے اس پلیٹ فارم۔ قربانی کا گوشت جو ہے جب ہم گھر میں بناتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے 3 حصے کہا گیا کر لو، اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، غریبوں کے لیے، خود بھی کھاؤ۔ اسی سے ہی آپ کو ترجیحات کا پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کتنے صاحب ایمان ہیں اور کتنے صاحب عدل ہیں، کہ ہم گوشت کے اچھے پیس، یہی آپ کا ٹیسٹ ہو گیا ایک۔ وہ اس قربانی کا مقصد اور فلسفہ تو آپ نے اسی دن ہی فوت کر دیا کہ جو لیگ پیس ہیں، جو اچھی بوٹیاں ہیں، ران ہیں، وہ آپ نے اپنی فریج میں رکھ لیے۔ ٹھیک ہے، یہ رویہ اس طرح کی قربانی کے فلسفے کی نفی کرتا ہے جو آپ نے ایک دن پہلے کی ہے۔ یہ تو لالچ ہو گیا، پھر لالچ ہو گیا۔ دیکھیں اسی طرح آپ دیکھیں بعض دفعہ گھر میں کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، ہم اپنے ہمسایوں کو بھی تقسیم کرتے وقت بھی عدل نہیں کرتے، ہم وہ چیزیں ہمسایوں کو دیتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں آ رہی ہوتی ہیں، جو خراب ہونے کے قریب ہوتے ہیں۔ تو یہ رویے بتاتے ہیں کہ ہماری ترجیحات میں من پسند جو ایک اپنی انا کی تسکین ہے وہ غالب ہے۔ قربانی کی اس تہوار کے موقع پہ جس کو ہم اسار کہتے ہیں، جس کو ہم قربانی کہتے ہیں، وہ صرف ایک رسمی ایکٹیویٹی نہیں ہے، یہ مستقل رویوں کی متقاضی ہے۔ وہ رویے آپ کی ذات کے اندر ہمیشہ ہونے چاہیے، ہمسایوں کا خیال، چھوٹوں کا خیال، رشتہ داروں کا خیال، صلہ رحمی،
یہ ساری چیزیں ایک قربانی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اس سے ہم نے لیسن لینا ہے, اس سے ہمیں ایک ایسا سبق حاصل کرنا چاہیے. لیکن معذرت کے ساتھ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ یار سیزنل مسلم, ہم رسمی مسلمان ہیں, رسمیں ہم پوری کریں گے ساری. رسمی مسلمان ہیں, اور یہ رسمی جو ایک چیزیں ہمارے معاشرے میں آئی ہیں یہ بدقسمتی سے غیر اسلامی تہذیب سے آئی ہیں. بعض مذاہب دیکھیں ان کے بھی تہوار ہیں, وہ سال کے بعد ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اب پورے سال میں اپنے مذہبی جو واجبات ہیں اس کا حق ادا کر دیا ہے. کوئی ہولی کا تہوار کرتا ہے, کوئی تہوار کرتا ہے. اسلام بنیادی طور پر ادخلوا فی السلم کافہ کی بات کرتا ہے. اسلام مسلمان کو مرضی کی ٹائم لائن بنانے کی اجازت نہیں دیتا. ٹائم لائن وہی ہے جو ہمارے نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے. وہ ٹائم لائن آپ کے حقوق اللہ کے اندر بھی لگے گی, وہ آپ کے حقوق العباد کے اندر بھی لگے گی, اور نماز کے اندر بھی لگے گی, وہ زکوٰۃ کے اندر بھی لگے گی, وہ روزے کے اندر بھی لگے گی. اور آپ دیکھیں یہ رویے ہمارے جو ہیں, یہ جو ایک عارضی قسم کا ایک بھوت سوار ہوتا ہے یا عارضی قسم کا جذبہ سوار ہوتا ہے, لیکن وہ چند دنوں کے لیے, ہفتے کے لیے, مہینے کے لیے, اس کے بعد ہم روٹین میں اسی طرح ایک آزادانہ باغیانہ ایک اچھا زندگی آپ کو کیا گزارنا شروع لگتا ہے کر. جو سوشل میڈیا کا جیسے دور ہے, سوشل میڈیا پہ بڑی اس بعض اوقات چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ جی گوشت طرف, مطلب وہ بھی ایک ٹول ہے آپ کہہ سکتے ہیں نا اویئرنیس کریٹ کرنے کا, لیکن کبھی کبھار سوشل میڈیا پہ کیا بہت وہ لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں جی, وہ جانوروں کی کیٹ واک بھی دکھا رہے ہوتے ہیں, بڑے خوبصورت جانور دکھا رہے ہوتے ہیں, ایک وہ بھی ایک آپ ایک رائے کاری کا عنصر ہے. پھر سم ٹائمز یہ کہتے ہیں خالی قربانی کے لیے, وہ بھی اشتہار چلا رہے ہوتے ہیں ہمیں دے دیں, بالکل اللہ کے لیے کریں گے, خالی پیمنٹ بھجوا دیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے رویوں میں اس کا کوئی کردار اچھا ہے برا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عبادات کا شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے, عبادات کے فلسفے کا شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا نے بعض دفعہ ہماری بعض مذہبی ایکٹیویٹیز کو معذرت کے ساتھ بھی ہم نے ایک تماشا بنا دیا ہے, ایک ریاکاری کا اظہار بنا دیا ہے. اور اسی کے ساتھ میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ آپ حج کے موقع پہ بھی ہم دیکھتے ہیں بعض دفعہ ریاکاری کے مظاہرے ہو رہے ہوتے ہیں. موبائل پہ آپ اپنے فیملی دوستوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ میں نے اب میں نے ایک چکر پورا کر لیا, اب میں نے دوسرا چکر پورا کر دیکھیں ذرا لیا. اس میں آپ مطلب وہ اللہ اور آپ کا تعلق ہے, اور آپ بیٹھ کے اور پوری آپ دنیا کو دیکھیں دکھا رہے ہیں. ہاں اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے کی بھی تعلیمات ہیں. قرآن سورہ المائدہ کہتا ہے, سورہ المائدہ میں ہے کہ آپ حالت احرام میں دنیاوی امور, دنیاوی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں نا احرام کے لباس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنی دنیاوی جائز حاجتیں پوری نہیں کر سکتے. بالکل جب احرام کی حالت میں احرام ہوتے کی ہیں. حالت میں فرمایا کہ آپ شکار نہیں کر سکتے, آپ نے فرمایا کہ خوشبو نہیں لگا سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کا دنیا سے تعلق ہے, دنیاوی ہیں ساری. تو آپ اللہ کے سب سے بڑے دربار کے اندر جاتے ہوئے دنیا و مافیہات سے اپنے آپ کو آزاد کر کے اس کی رضا کے اصول کے لیے اس کے سامنے پیشو, اور لائیو شو اور ساتھ آپ دنیا بھی ساتھ لے کے جا رہے ہوتی ہے. ہیں. تو جب تک ہم بحیثیت ایک مسلمان نبی علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں زندگی نہیں گزاریں گے تو غیر اسلامی تہذیب کی یلغار بھی ہمارے ہاں جگہ پائے گی, اور ہمارے رویوں میں بھی وہ دنیاوی ترجیحات, دنیاوی مفادات, ریاکاری کا غلبہ رہے گا. ٹھیک ہے ناظرین, اب چلتے ہیں بریک کی طرف, آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے عید الاضحیٰ کے فلسفے کے بارے میں. علامہ صاحب, عید کے دنوں میں ہم بڑے جذباتی ہوتے ہیں, ہم کہیں گے ٹھیک ہے کہ 2-3 دن ہم لوگوں نے جو ہے عید کو بڑا پیشن کے ساتھ سیلیبریٹ کیا اور ہمارے اندر چینج ہے, لیکن اس کو آگے اگر سسٹین کرنا ہو, اگر ہم آگے اس کو کہ باقی پورے سال میں بھی ہم ایسے رہیں, تو کس طرح ایک انسان کر سکتا ہے اس کو آگے کنٹینیو بھی کریں؟ یہ نہیں کہ 3 دن کر لیا چلو جی سیکریفائس 3 دن کا ہے, اس کو آگے ہم کیسے لے کے چل سکتے ہیں؟ آپ نے جانوروں کی قربانی کے حوالے سے بڑی اچھی باتیں کی ہیں آپ نے وقفے سے پہلے, لیکن میرا تھوڑا سا جی سوچ ہو سکتا ہے مختلف ہو آپ سے. وہ یہ کہ ریاکاری میں کوئی قباحت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اذان ہم دیتے ہیں, نماز پڑھنے جاتے ہیں, نماز پڑھ کے آتے ہیں, صرف ایک کام میں ریا نہیں ہو, ریا میں نے دکھانا, جی وہ صرف آپ روزہ نہیں دکھا سکتے کس کو, جی باقی ہر عبادت جو ہے نا وہ اللہ بھی دیکھتا ہے, مخلوق بھی دیکھتی ہے. اب اس میں اہل تصوف نے ایک بات کی ہے, وہ کہتے ہیں ریا کسی کی تحقیر کے لیے نہ ہو, کہ آپ فرض کریں کپڑا پہن کے تو بار بار کپڑے کو دیکھ رہے ہیں,
भाई मेरे जो कपड़े हैं फलां से बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं, वो खवातीन में ट्रेंड ज़्यादा होता है ये वाला। आजकल मर्दों में भी आदतें पैदा हो गई हैं। अच्छा, एक तो ये है। दूसरा ये है कि अगर आप जानवर ख़रीद कर लाएँ और जानवर ख़रीद कर आप अगर उसको मोहल्ले में घुमाते हैं, फिराते हैं, दिखाते हैं, तो अगर आप रिया कर रहे हैं तरगीब के लिए तो इसकी तो इस्लाम में इजाज़त है। अच्छा, अब आप देखिए कि अगर आप जानवर इसलिए दिखा रहे हैं, घुमा रहे फिरा रहे हैं कि मैं लोगों को बताऊं कि मैं कोई बड़ी मतलब है कि मैं चीज़ हूँ, मेरे पास बड़ा पैसा है, अगर ये नीयत है तो फिर गलत है ये बात। मुझे अहादीस में, तारीख़ में ये वाक़यात मिलते हैं कि मदीना शरीफ में सहाबा इकराम जब जानवर कुर्बानी के ख़रीद के लाते थे तो वो मदीना की गलियों में उन्हें घुमाते थे, भगाते थे, उनके साथ भागते थे उनके साथ। ये सारे वाक़यात हमें मतलब अहादीस की किताबों से मिलते हैं। बात यह है कि आपके अमल का मदार किस चीज़ पर है, इस पर फोकस करें ताकि हमारी जो नौजवान नस्ल है ना, वो उस दीन के तसव्वुर से जिसमें थोड़ी सी तंगी और जिसमें घुटन पैदा होता है वो ना हो। ये एक त्यौहार है ना, इस त्यौहार को हमें त्यौहार रखना चाहिए। त्यौहार क्या होता है? जिसमें इबादत भी कर ली हमने, नमाज़ पढ़ ली। त्यौहार क्या होता है? थोड़ा सा एंजॉय भी कर लें, भाग दौड़ भी कर लें, गपशप भी कर लें, हंस लें, ये और सारी मिल के बैठे सारी फैमिली खाना खाएं, ये सारी चीज़ें दावतें करें। दावें करें। अब खुद आप कुरान पाक में देख लें, कुरान पाक में जब खर्च करने की बात आई है, मैं एक हवाला दे देता हूँ, उसमें फरमाया कि अगर तुम अल्लाह के रास्ते में खुफिया तौर पर देना चाहो तो ठीक है, और अगर तुम एलानिया देना चाहो फनेम्मा ही, वो भी ठीक है। उसको खैर कहा खुफिया देने को, और एलानिया देने को फनेम्मा ही, कि ये अच्छी चीज़ है। इस्लाम में सिर्फ मैंने जिस तरह कहा कि रोज़े के अलावा बाकी हर चीज़ में ऑटोमेटिक रिया हो जाती है। रिया अरबी का लफ्ज़ है ना, दिखाना, लेकिन हम रिया का माना करते हैं कि मखलूक को दिखाना। हम इस सेंस में जब लेते हैं फिर हम उसकी मजम्मत करते हैं कि ये मखलूक के दिखाने के काम नहीं है, ये काम अल्लाह के लिए करने के हैं। लेकिन अगर उसमें भी फ़र्ज़ करें आप किसी को महल्ले में कुछ देना चाहते हैं, आप थोड़ी सी एक महफिल करके उसमें सेलिब्रेट करके किसी की हेल्प कर देते हैं, उसमें 10 बंदे जो दूसरे और सेलिब्रेट करने की भी कोई ममानियत अच्छा नहीं 10 बंदे जो और बैठे होते हैं साहिब हैसियत, उनको आप तरगीब देने की नीयत अगर आप करेंगे, फ़र्ज़ करें किसी की बेटी को आप जहेज़ देते हैं, उसकी वालदा को वालिद को बुला के आप देते हैं, 10 लोगों में बिठा के दुआ करके दे देते हैं, तो ये आप तरगीब दे रहे हैं बाकी अहले सरवत को भी कि भाई आप भी ऐसे काम करो, जहाँ तुम अपने माल और दौलत को दीगर मसारिफ पर खर्च करते हो, इसको इस पर भी खर्च करो। अब कुरान ने बड़ी वाज़ेह लफ्ज़ों में फरमाया है कि तुम इन्फाक अगर दोनों तरह करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन नीयत तुम्हारी खैर होनी चाहिए। तो ये कुर्बानी के जानवरों की तस्वीर खींचने पर आप असल चीज़ तो नीयत आप है पाबंदी ना लगाएं। राना साहब ने जो बात की है ना, इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। देखिए, इन्नमल अमालु बिन्नियात बड़ा एक बुनियादी उसूल है शरीयत ने दिया कि अमाल का दारोमदार नीयतों पे है। व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिन मा नवा, जिसने जो नीयत की उसको वो चीज़ मिल जाएगी। बिल्कुल। बात यह है सिर्रम व अलानियतन, कुरान ने कहा कि आप खामोशी के साथ भी दे सकते हैं और ऐलान के साथ भी दे सकते हैं, लेकिन क्या दे सकते हैं? सवाल यह है क्या चीज़ दे सकते हैं। वो चीज़ उस वक़्त दी जा सकती है कि जब आप मसलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करते थे, पूछते थे कि कौन इस जंग में अपना माल का हिस्सा दे सकता है, कौन कितनी माली सपोर्ट कर सकता है। उसमें बाद सहाबा जो हैं वो ऐलानिया भी करते थे, बाद खुफिया भी करते थे। ऐलानिया का मकसद होता है एक मोटिवेशन पैदा हो जाती है, तरहीब पैदा हो जाती है, इंस्पायर आप करते हैं, इंस्पायर करते हैं। खुफिया का खुफिया तरीके से भी ठीक है जी, मैं ज़ाहिर नहीं करना चाह रहा, दोनों चीज़ें जायज़ हैं, लेकिन बुनियाद ये है वो एक्टिविटी क्या है। आप देखें ना, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें कि मस्जिद में आप जा रहे हैं, आप कहें कि जी मुझे कोई देखे ना, सारे देख लेंगे। सारे जैसे देखेंगे, साहब आप ने जा रहे कहा, जहाँ रोज़े के अलावा कोई चीज़ आप छुपा ही नहीं सकते। उसमें नीयत का अमल दखल है कि आपकी नीयत क्या है। बाद दफ़ा आप माशरे में अपने आप को बड़े मोतबर समझने के लिए आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं। बाद दफ़ा आप अपने साथ हाजी लगाते हैं, हाजी साहब। ये आप इसके बारे में क्या आपकी देखिए राय ना, जो हाजी नाम के साथ लगा लेते बात हैं? ये है ये कोई मुस्लिम रवायत नहीं है। सही। असल में ये समाज की तरफ से बाद दफ़ा आप किसी को इज्जत और रिस्पेक्ट देने के लिए लोग अगर कहते हैं तो वो ठीक है हाजी वो बिना साहब, नाम लगाएं। लेकिन आप अपने साथ अलहाज लगाते हैं, इससे क्या ज़ाहिर करना चाह रहे हैं आप? जी, अजय देखिए ना, नमाज भी है। हाँ। किसी ने कभी किसी की ने कहा कि नमाजी साहब बात सुनो, नमाजी साहब, बिल्कुल ऐसा ही है।
تو یہ جو چیزیں ہیں دیکھیں، جو بڑی خوبصورت جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی کہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، جو نیت جو آپ کی ہے نا وہ آپ کو چیز مل جانی ہے۔ جس طرح حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے روز 3 مختلف لوگوں کو بلایا جائے گا، حاجی بھی ہوگا، عالم دین بھی ہوگا، قاری بھی ہوگا، تاجر بھی ہوگا، شہید بھی ہوگا۔ تو وہ کہتے تھے جی ہم نے تو اللہ کی رضا کے لیے کام کیا۔ تو اللہ کہے گا کذبتا، تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے دنیاوی مفادات کے لیے، دنیاوی نمود و نمائش کے لیے سارے کام کیے اور میں ان کو جہنم میں داخل کر دوں۔ تو بنیادی بات یہ ہے نیت کی۔ نیت تو آپ کی نیت اگر یہ ہے کہ میری یہ جو ویڈیو ہے یہ وائرل ہو جائے، اس کو اتنے ملین مل جائیں، میں طواف کر رہا ہوں تو میرے فالورز، یہ تو بدقسمتی ہے ہماری۔ یہ آپ نے بعض معذرت کے ساتھ ہمارے جو بعض شخصیات اس طرح کی ہیں جس میں مذہبی بھی ہیں، سیاسی ہیں، وہ اپنی ایکٹیویٹی کو سوشل میڈیا پہ ڈال کے پیسے کماتے ہیں۔ جی جی، اور یار خدا کا واسطہ ہے یار، عبادات کو تو نہ اپنی بزنس کے لیے استعمال کرو۔ تو یہ ریاکاری، اور یہ ریاکاری نہیں تو اور کیا ہے؟ جی اچھا علامہ صاحب، ہم بھی، میں نے جیسے پہلے بھی آپ سے سوال پوچھا کہ مطلب یہ جیسے اگر ہم اپنے فلسفہ قربانی ہے اس کو ہم کس طرح عید کے بعد کس طرح جاری و ساری رکھ سکتے ہیں؟ ہم نے 3-4 دن تو سیلیبریٹ کر لی عید، ہم نے جانور بھی قربانی دے دی، ہم نے گوشت بھی تقسیم کر دی، اس کے بعد آئندہ سالوں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایثار کا لفظ بھی قربانی کے ساتھ، ایثار و قربانی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ایثار، اور اس کی بھی بارے میں قرآن پاک میں ہے کہ سیدہ کائنات روزہ کھولنے کے لیے بیٹھی تھیں، آپ کے دونوں شہزادے بیمار ہو گئے، بخار ہو گیا، تو میرے آقا نے فرمایا تم منت مان لو کہ تم 3 روزے رکھو گی۔ تو وہ بیٹھے تھے تو روزہ افطار کرنے گئے تو دروازے پر ضرورت مند آ گیا، آپ نے اپنا سب کچھ اٹھا کے دے دیا، آپ نے بغیر کھائے پیے روزہ افطار پانی سے کر لیا۔ دوسرے روزے کے لیے بیٹھے تو پھر کوئی ضرورت مند آ گیا، آپ نے پھر اٹھا کے دے دیا، آپ نے نہیں کچھ کھایا۔ تیسرے روزے پر پھر آ گیا، آپ نے اٹھا دیا۔ ایک تو یہ واقعہ۔ دوسرا ایک واقعہ یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، کوئی مہمان آ گئے تو میرے آقا نے فرمایا کون ہے جو ان کی خدمت کر کے اللہ سے جنت کمائے؟ تو وہاں صحابی بیٹھے تھے کہ یا رسول اللہ میں اسے کھانا کھلاتا ہوں۔ آپ لے گئے گھر، بیوی سے کہا، اس نے کہا کہ کھانا تو صرف آپ کا اور میرا ہی ہے۔ ان کا پھر ان کا کھانا لگا دو اور شمع یعنی چراغ رکھ دو، اور جب کھانا شروع کریں گے تو کسی بہانے سے چراغ بجھا دیں گے اور ہم صرف ظاہر کریں گے کہ ہم کھا رہے ہیں۔ ابھی دیکھو نا، یہ بھی ظاہر کر رہے ہیں، حالانکہ وہ کھا نہیں رہے تھے، انہوں نے ظاہر کیا کہ ہم کھا رہے ہیں۔ اور مہمانوں سے کہا کہ آپ کھاؤ، انہوں نے ایک نوالا بھی نہیں کھایا، مہمانوں نے کھانا کھایا، پیٹ بھر کے سو گئے۔ ابھی صبح کی نماز میں وہ صحابی پہنچے تو اس وقت جبرائیل آ گئے، انہوں نے کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ میں وہ لوگ بھی ہیں جو اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح کر دیتے ہیں، دوسروں کو کھلا دیتے ہیں، خود بھوکے رہ جاتے ہیں۔ یہ قربانی کے جذبے میں ایثار بھی ہے۔ ایثار کیا ہے کہ ایک چیز میری ضرورت بھی ہے، آپ کی ضرورت بھی ہے، آپ کو بھی یہ کھانا کھانا ہے، میں نے بھی کھانا کھانا ہے۔ اب ایثار یہ ہے کہ میں دوسروں کی بھوک کو اپنی بھوک پر ترجیح دوں، میں دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف پر ترجیح دوں، میں دوسروں کی خوشی کو اپنی خوشی پر مطلب ہے کہ ترجیح دوں۔ یہ ایثار ہے۔ یہ اب میں اس حوالے سے ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو راستے میں ایک مجذوب بیٹھا، یہ مثنوی شریف میں ہے، اس نے کہا کہ اللہ تو بڑا عرصہ ہو گیا مجھے ملا ہی نہیں ہے، کاش تو مجھے ملتا، میں تجھے دیکھتا۔ پھر کیا کہا آگے کہ اللہ میں تیری زلفیں سیدھی کرتا، میں تجھے تیل لگاتا، میں تجھے سرما پہناتا، میں تجھے نہلاتا، میں تجھے کپڑے پہناتا، پھر تجھے اپنی گود میں سلاتا۔ یہ ساری باتیں کر رہے تھے تو قریب سے موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، انہوں نے اسے ڈانٹا۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو اللہ کے بارے میں؟ تو ہے اللہ کو نہلانے والا، کھلانے والا، وہ تو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے۔ خیر وہ مجذوب تھا، مجذوب کا معنی ایک ہے تصوف کی اصطلاح میں، پھر کسی موقع پر۔ اب کیا ہوا؟ وہ اللہ کے پاس چلے گئے، رب نے جاتے ہی موسیٰ کو کہہ دیا کہ یہ ہے برتن، یہ ہے چھری، مجھے انسانی گوشت چاہیے۔ اب وہ لے کے گھوم رہے ہیں، ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے، کوئی گوشت دینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ آخر اس مجذوب نے کہا، موسیٰ کچھ پریشان نظر آ رہا ہے، کہا اللہ نے گوشت مانگا انسان کا، فرمایا لاؤ میں دیتا ہوں۔ اچھا، تو اس نے ایک گوشت کاٹ کے رکھ دیا۔ پھر اس نے کہا کہ موسیٰ یہ بتاؤ اللہ نے کس جسم کے حصے کا گوشت مانگا؟ اس نے یہ تو نہیں پتا مجھے، نہ اللہ نے کوئی مینشن کیا نہ بتایا۔ انہوں نے پھر اپنے سارے جسم کے تھوڑا تھوڑا گوشت کاٹ کے دے دیا۔ جب وہ لے کر اللہ کے پاس پہنچے تو رب نے پوچھا دیر کیوں کر دی؟
کہ اللہ کوئی انسان تیار ہی نہیں ہو رہا تھا گوشت دینے کے لیے، وہ ایک مجذوب تھا جس کو میں ڈانٹ کے آیا تو اسی نے دیا ہے۔ تو رب نے وہاں دو باتیں موسیٰ کو سمجھائیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ بتاؤ ہم نے کس چیز کا گوشت مانگا تھا؟ کہا انسان۔ فرمایا تم کیا ہو؟ تم بھی تو انسان ہو نا، تو وہیں دے دیتے اپنا گوشت، لیکن نہیں دیا۔ اور پھر رب نے اس کے پاس بھیجا جس کو ڈانٹ کے آئے تھے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا دیکھا تم نے کہ مجھ سے محبت کرنے والے کیسے کیسے انداز میں مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تم اس کی باتوں پر چلے گئے اور اس کے من کے اندر تو نے جھانک کے نہ دیکھا کہ وہ کتنا پیار مجھ سے کرتا ہے۔ اس گفتگو کے موسیٰ علیہ السلام اب اس کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن موسیٰ کو پھر وہ مجذوب نہیں ملا۔ یہ ہے اللہ سے محبت، کہ رب سے محبت یہ ہے کہ بیٹا قربان کرنا ہو تو قربان کر دو، وطن قربان کرنا ہو تو قربان کر دو۔ سیکریفائس کرنا اگر آپ اس قربانی سے سیکھ لیتے ہیں، کیونکہ مطلب آپ نے ہر معاملے میں آپ نے قربانی کو سمجھ لیا۔ اب یہاں پر تو سیکریفائس کرنا تو دور کی بات ہے، بوڑھے ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ راتوں کو تڑپتے رہتے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی، ان کو دوائی ہم اٹھ کے نہیں دیتے، ہمارے معاشرے کی یہ بہت زیادہ یہ بیماری پیدا ہو گئی ہمارے ہاں۔ لہٰذا قربانی کے جانور ذبح کرنے والوں سے میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ معاشرے میں رشتوں کو باقی رکھنے کے لیے سیکریفائس کرنا، ایثار کرنا سیکھیے۔ اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو آپ نے قربانی کو دیکھ لیا اور سمجھ لیا۔ چلیں، بہت بہت شکریہ آپ دونوں ہمارے مہمانوں کا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، ہم نے بات چیت کی فلسفہ قربانی کے اوپر۔ امید ہے آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ آپ سے اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔